हमारे मुल्क में 2 करोड़ 60 लाख बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल से बाहर हैं और उनमें से 80% तादाद ऐसे बच्चों की है जो कभी स्कूल गई ही नहीं। क्या वाकई हमारा निज़ाम तालीम तनज़्ज़ुली का शिकार है? नई टेक्नोलॉजी और जो नई उलूम नए फ़नून जो हैं बाकी दुनिया जो है वो ऐड कर रही है अपने तालीमी सिस्टम के अंदर, वो हम नहीं कर पा रहे। बाकी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में प्रैक्टिकल नॉलेज को, प्रैक्टिकल जो स्टडी है उसको बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। हमारे निज़ाम तालीम में ये दूर दूर तक हमें नज़र नहीं आता। और दूसरा उसमें ये कि सहूलियात भी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। एबी मीडिया के प्लेटफॉर्म से मोहम्मद सुहेल रियाज आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, पाकिस्तान की आबादी का बेशतर हिस्सा नौजवान नस्ल पर मुश्तमिल है, जिसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि मुल्क की आबादी का 67% यानी 67% हिस्सा 30 साल या उससे कम उम्र के नौजवानों पर मुश्तमिल है। नाज़रीन, इतनी बड़ी तादाद में नौजवान नस्ल का किसी मुल्क में होना एक बहुत खुशकिस्मती की अलामत है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि अगर हुकूमती सतह पर इस बड़ी तादाद की मुनासिब तरबियत का इंतज़ाम किया जाए और बाकायदा प्लानिंग के ज़रिए इस यूथ को, नौजवान नस्ल को ख़ास शोबों के लिए तैयार किया जाए ताकि मुल्क की तरक्की में ये नौजवान नस्ल अहम किरदार अदा करे, तो कोई वजह नहीं है कि हमारा मुल्क आइंदा आने वाले चंद सालों में ही तरक्की याफ्ता मुल्कों में शामिल हो जाए। नाज़रीन, पाकिस्तान में तालीम के बहुत से मसाइल हैं, जिनमें एक सबसे बड़ा मसला तबकाती तकसीम है। मुल्क वाज़े तौर पर तालीम में 2 तबकात में तकसीम है। एक तरफ सरकारी स्कूल है और दूसरी तरफ इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, जिनमें तालीम का आपस में कोई मुआवजा नहीं। अगर आप गवर्नमेंट के तालीमी इदारों को लें तो उनके अंदर भी जैसे जैसे आप शहरी इलाकों से देही इलाकों की तरफ जाएं तो आपको तालीम के मेयार में एक वाज़ेह तनज़्ज़ुली नज़र आएगी। इसी तरह अगर आप इस सारी सूरत हाल का जायज़ा लड़के और लड़कियों की तालीम के मुताबिक लें तो आपको यहाँ पर भी ये बात नज़र आएगी कि लड़के और लड़कियों की तालीम हासिल करने वाले तनासब आपस में बहुत फ़र्क है, जिसका अंदाज़ा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि हमारे मुल्क में 2 करोड़ 60 लाख बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल से बाहर हैं और उनमें से 80% तादाद ऐसे बच्चों की है जो कभी स्कूल गई ही नहीं। और जो स्कूल से निकल जाते हैं उनमें से 58% तादाद लड़कियों की, जबकि 42% तादाद लड़कों की है। लड़कियां जो 9th क्लास यानी 9वीं क्लास तक पहुंचती हैं वो सिर्फ 13% रह जाती हैं उस तादाद का जो स्कूल में दाखिल होती हैं। नाज़रीन, ये सूरत हाल किसी तरह भी हौसला अफजा नहीं है। हमारा आज का प्रोग्राम पाकिस्तान में जो स्कूल का निज़ाम तालीम है उसकी गिरती हुई जो हालत है उसके बारे में है। हम अपने आज के प्रोग्राम में इस बात का जायज़ा लेंगे, क्या वाकई हमारा निज़ाम तालीम तनज़्ज़ुली का शिकार है, और अगर ऐसा है तो इसकी बेहतरी के क्या ऐसे इक़दाम हैं जो हम करें तो हम दोबारा बैनुल-अक़वामी लेवल और ऐसे मुल्कों की साथ में शामिल हो जाएंगे जिनको हम तरक्की याफ्ता कहते हैं। प्रोग्राम के आगाज़ से पहले मैं अपने मौजूद मेहमानों का तारुफ़ कराता चलूँ। मेरे साथ मौजूद हैं शेख सलमान खालिद साहब, माहिर तालीम हैं, एक प्राइवेट स्कूलों की चेन आप चला रहे हैं, इसके अलावा बहुत सारे तालीमी जो प्लेटफॉर्म हैं उनके मेंबर हैं। साथ उनके तशरीफ़ रखते हैं ज़ैन अली साहब, आप भी प्राइवेट स्कूल का एक नेटवर्क चला रहे हैं, बहुत से तालीमी प्लेटफॉर्म्स और मीडिया की एक मरूफ शख्सियत है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले जी आप दोनों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त से हमारे लिए वक्त निकाला और ये अहम मौजूद जो पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है इसके ऊपर आपने हमें मौका दिया। सबसे पहले मैं सलमान साहब आपसे आगाज़ करूँगा, क्या आप समझते हैं कि वाकई हमारा निज़ाम तालीम जो है वो तनज़्ज़ुली का शिकार है? जी बिल्कुल, हमारा जो इस वक्त तालीमी निज़ाम है ख़ास तौर पे स्कूलिंग का, वो बुरी तरह जो है वो डिक्लाइन की तरफ जा रहा है और उसकी वजूहात जो हैं वो सबके सामने है कि ये उन तकाज़ों को मीट नहीं कर रहा जो कि इंटरनेशनली जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीट नहीं कर रहा। और जो नई टेक्नोलॉजी और जो नई उलूम नए फ़नून जो हैं बाकी दुनिया जो है वो ऐड कर रही है अपने तालीमी सिस्टम के अंदर, वो हम नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से हम बहुत पीछे जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक। अब किन चीज़ों को समझते हैं कि जो इनमें हमारे बुनियादी ख़ास चीज़ें जो नज़र भी आ रही हैं लेकिन उनको हल नहीं किया जा रहा? जी, उसमें जो सबसे पहले तो है कि जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, नए अलूम हैं, वो एक जो बड़ी तादाद है हमारे बच्चों की जो तालीम हासिल करते हैं उनकी पहुंच से बाहर है, देही इलाकों में ख़ास तौर पे। और जो शहरी इलाकों में वहाँ पे भी कुछ जो तबकात हैं जो कि अफोर्ड करते हैं
جن کے پاس اتنا ریسورسز ہیں فائنینشلی، وہ اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں، اور باقی جو باقی اس کو نہیں کر پاتے. پھر گورنمنٹ کی دلچسپی بھی اس میں بہت زیادہ نہیں ہے، اور جو گورنمنٹ کے تعلیمی ادارے موجود ہیں وہاں پر یہاں تو انفراسٹرکچر جو ہے وہ میرٹ پر نہیں ہے، اور اگر موجود ہے تو اس کی اس طرح سے کیئر نہیں کی جا رہی، اس سے اس طرح استفادہ حاصل نہیں کیا جا رہا. ٹھیک، بالکل ٹھیک. زین صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا. آپ کیسے اس بات کا والدین کے رجحان سے آپ کیسے اندازہ لگائیں گے کہ جو ہمارے والدین ہیں ان کا اس نظام تعلیم کے اوپر جو اعتماد ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. والدین کا رجحان واضح ہے اس میں کہ جیسے ہی آپ والدین کے انٹرسٹ دیکھتے ہیں، اور گورنمنٹ سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر اگر ہم ان کو دونوں کو ساتھ لے کے چلیں تو والدین کو سہولت میسر آتے ہی بچے کو جو ہے وہ سرکاری اسکول سے ہٹا کے پرائیویٹ اسکول میں بھیج دیا جاتا ہے. وہ اگرچہ اس میں بہت زیادہ سہولیات نہ بھی ہوں لیکن پریفرنس اس کو دی جاتی ہے. پھر آہستہ آہستہ اس کو جتنی زیادہ اچھی سہولیات ملتی ہیں تو اس بچے کو وہاں پہ ایڈجسٹ کر لیا جاتا ہے. جبکہ یہ شاذ و نادر ہی آپ کو کبھی ملے گا کہ والدین جو ہے وہ پرائیویٹ اسکول سے یا نجی کسی بھی ادارے سے گورنمنٹ سیکٹر کی طرف موو کریں. تو یہ بڑا واضح رجحان ہے. والدین اس سے جو ہے وہ ہماری تعلیمی نظام کی تنزلی کی طرف واضح انڈیکیٹر ہے جو والدین کی طرف سے ہے. بالکل ٹھیک. یعنی آپ معزز مہمان جو 2 اہم پوائنٹ کھائے ہیں ان میں جس طرح کہتے ہیں نا کہ 5 بنیادی ایسے عوامل ہیں جو کہ ظاہر کرتے ہیں کسی بھی ملک کا نظام تعلیم. ان میں سے پہلے ہے ایکسیس، یعنی کسی کو بھی اس کی دسترس میں ہونا. کیا پاکستان میں تمام بچوں کا دیکھیں کہ ان کے دسترس میں نظام تعلیم ہے؟ تو ہمیں اس کا جواب نہ نظر آتا ہے، کیونکہ شہروں میں یہ موقع زیادہ ہیں. جس طرح دیہات کی طرف جائیں یہ موقع کم ہوتے جاتے ہیں. پھر بچے اور بچیوں میں بھی آگے مشکلات کا اضافہ. دوسرا ہے کوالٹی آف ایجوکیشن جس کا ذکر آپ نے کیا ہے. وہ ایسے ہے کہ ہمارے شہر میں جہاں پہ والدین کو ہلکا سا بھی اگر ان کو پاس اتنی انکم ہے کہ وہ گورنمنٹ سے آزاد ہو کر پرائیویٹ تعلیمی اداروں کی طرف جائیں تو وہ فوراً موو کر جائیں گے. یہ اس بات کی واضح نشانی ہے کہ ہمارا جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے وہ والدین کے معیار کے مطابق نہیں. سلمان صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا. وہ کون سے معاملات جو ظاہر کر رہے ہیں کہ نظام تعلیم اب ہمارا اس کو دوبارہ اس کی ترتیب نو کی ضرورت ہے، اس کو دوبارہ سے اس کو سارا ترتیب دینا چاہیے؟ جی، سب سے پہلے تو جیسے زین صاحب نے بات کی کہ والدین کا ہی جو اعتماد ہے اس کی جو پرسنٹیج ہے وہی ظاہر کرتی ہے کہ یہ جو موجودہ تعلیمی نظام ہے والدین کا اعتماد کھو چکا ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرنیشنل لیول پر یا نیشنل لیول پر جو سروے کیے جاتے ہیں ان کے فگرز بھی انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جو سسٹم ہے یہ بین الاقوامی جو سٹینڈرڈز ہیں ان کو میٹ نہیں کرتا. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں سے فارغ التحصیل بچے ہیں ہمارے سسٹم سے، ان کا بے روزگار رہنا یا ان کی ایسی روزگار میں جانا جہاں پہ وہ روزگار ان کی جو فائنینشیل ضروریات ہیں، نیڈز ہیں، اس کو پورا نہیں کر پاتا، یہ بھی اس کی نشانی ہے. اور پھر ایک خاص طبقہ جو ہے، ایک خاص تعداد ایسے بچوں کی ہے جو کہ اسکول ان کے پیرنٹس ان کو بھیجتے ہی نہیں. یہ واضح طور پر نشانی ہے کہ والدین کا جو ہے اس سسٹم کے اوپر جو ہے وہ اعتماد جو ہے وہ نہیں رہا. بالکل ٹھیک ہے. یعنی آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پہ ہمارے والدین ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کوالٹی جو ہمیں چاہیے یا جو ان بچوں کو آگے جا کے کوئی ایسی چیز فراہم کر دے کہ جس سے اپنی زندگی مناسب طور پر گزار لیں، وہ اعتماد ان کے اوپر نہیں ہے. اس کی وجہ سے بچوں کو بھیجتے ہی نہیں اور وہ کسی کام میں لگانا زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. زین صاحب، آپ کی طرف آؤں گا کہ اگر ہم اپنے نظام تعلیم کا موازنہ بین الاقوامی نظام سے کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے ہم آنگ ہیں؟ سر بالکل بھی نہیں. میں تو نہیں سمجھتا کہ ہمارا نظام تعلیم انٹرنیشنل سٹینڈرڈس کو میٹ کر رہا ہے. اس میں واضح جو ہے نا وہ فرق نظر آتا ہے ہمیں. آپ دیکھیں ہمارا جو نظام تعلیم ہے باقی انٹرنیشنل سٹینڈرڈس میں پریکٹیکل نالج کو، پریکٹیکل جو اسٹڈی ہے اس کو بہت زیادہ پریفرنس دی جاتی ہے. ہمارے نظام تعلیم میں یہ دور دور تک ہمیں نظر نہیں آتا. اور دوسرا اس میں یہ کہ سہولیات بھی نہیں ہیں. اگر اساتذہ یا اسٹوڈنٹس یا کوئی کمیونٹی اس کو کرنا بھی چاہے تو سہولیات کا بھی بڑا فقدان ہے. انٹرنیشنلی 80% جو ہے وہ پریکٹیکل ورک کروایا جاتا ہے، 20% جو ہے تھیوریٹیکل کام کروایا جاتا ہے. ہمارا نظام بالکل اپوزٹ چل رہا ہے اس کے. ہمارے ہاں شاید ہے، میں اگر یہ فیکٹس اینڈ فگرس کو دیکھا جائے شاید زیادہ ہو کہ ہم 20% جو ہے وہ پریکٹیکل کروا رہے ہوں. اس سے بھی کم ہوگا کہ ہمارے اسکول لیول پہ پریکٹیکلس کا رجحان ہے ہی نہیں.
نہ ہونے کے برابر ہے. وہ اگرچہ شاذ و نادر کوئی پرائیویٹ سیکٹر یا کچھ گورنمنٹ سیکٹر کے سکولز ہمیں ملیں گے جو اس پہ کام کر رہے ہوں گے. ادروائز میٹرک تک کے جو طلباء ہیں وہ پریکٹیکل لائف میں جاتے ہی, پریکٹیکل نالج میں جاتے ہی نہیں ہیں. دوسرا, ہمارا جو ٹیکنالوجی کے ساتھ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ میٹ نہیں کرتا. جدت کی ہمارے ہاں ہم آہنگی ہے ہی نہیں, نہ ہونے کے برابر ہے. اس کے علاوہ جو انفراسٹرکچر گورنمنٹ سیکٹر ہو یا نجی بھی ہو تو اس میں بھی بہت کم ہے. جیسے آپ نے بتایا کہ سٹی ایریاز جو ہیں وہاں پہ تو یہ چیزیں موجود ہیں, وہ کچھ حد تک اس کو میٹ بھی کر رہے ہیں. لیکن جیسے ہی آپ سٹی ایریا کی سراؤنڈنگ سے نکلتے ہیں, دیہاتوں کی طرف جاتے ہیں یا وہ پسماندہ علاقوں کی طرف جاتے ہیں, تو وہاں پہ یہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈس میچ ہی نہیں کرتے, بالکل میٹ نہیں کرتے. بالکل ٹھیک. یعنی اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو خاص انڈیکیٹرز ہوتے ہیں تعلیم کے, وہ یہ ہے کہ آپ انٹرنیشنل ضروریات کو دیکھتے ہیں. پھر گورننس اور ان پٹ. گورننس یہ ہے کہ آپ اپنی تعلیمی اداروں کی اس کی صورتحال کو دیکھتے ہیں کہ ہم آج کہاں کھڑے ہیں اور دنیا کہاں کھڑی ہے. اس کے مطابق ہم اپنی تعلیم کا معیار بلند کرتے ہیں, اور پھر جہاں پہ ان پٹ کی ضرورت ہو وہاں پہ ہم اپنا ملک کا جو بجٹ ہے اس کو ایلوکیٹ کرتے ہیں. جبکہ ہمارے ملک کا 2024 اور 25 کا صرف 0.9% آف GDP ہم نے تعلیم کے لیے رکھا ہے. تو یہ شو کرتا ہے کہ ہماری ان پٹ بھی کم ہے. اور پھر جس طرح ہم نے جدید گیجٹس کی بات کی, شاید شہروں میں تو شاید پریکٹیکل کا کچھ رجحان ہو, لیکن ہم جس طرح دیہاتی علاقوں کی طرف جاتے ہیں, کمپیوٹر لیبس, ایون کیمسٹری اور فزکس کے ایکسپیریمنٹس کی لیبس, ان کا فقدان ہے, اور بلکہ اس کا شاید تصور بھی نہیں صحیح کہہ رہے ہیں, ختم ہو جاتا ہے. بالکل. سلمان صاحب, یہ فرمائیں کہ جو اس نظام تعلیم سے ہمارے بچے فارغ ہو رہے ہیں, کیا وہ اس قابل ہیں کہ وہ کل جا کر اپنے لیے ایک باعزت روزگار کو اختیار کر لیں؟ جی, اگر دیکھا جائے کہ جو مروجہ نظام تعلیم ہے وہ بچے کو اچھا فائنینشیل کیریئر دے پا رہا ہے, تو اس میں یہ جو سسٹم ہے بالکل فیل ہے. اور یہ عام لوگوں کا بھی مشاہدہ ہے کہ ڈگری ہولڈرز بچے جو ہیں وہ ڈگریز لے کے جو ہے نا وہ سڑکوں پہ مارے پھر رہے ہیں. اور اگر پہلی تو بات ہے کہ روزگار کے مواقع ہیں ہی نہیں, اور اگر کہیں جاب کی اپرچونٹی ہے بھی تو اتنی اس کی جو سیلری ہے وہ انسینٹیو اتنا کم ہے کہ بچے اپنی فائنینشیل نیڈز کو پورے نہیں کر پاتے. یہاں پر ایک اور بھی معاملہ ہے یہاں پر کہ جو ان کو ان پٹ دی گئی ہے یا جو انہوں نے سیکھا ہے یا جو انہوں نے پڑھا ہے وہ بھی ہمارے جو پریکٹیکل لائف ہے وہاں اس کے ساتھ مس میچ کرتا ہے. اگر ہم ایسے بچے کو کہیں پریکٹیکل فیلڈ میں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں, اس کے پاس وہ پریکٹیکلی علم جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے, اور اس کو پھر نئے سرے سے اگر وہ ایڈجسٹ ہونا بھی چاہے تو اس کو پھر نئے سرے سے محنت کرنا پڑتی ہے, اور لامحالہ جو ہے وہ اس کا وقت بھی اس میں صرف ہوتا ہے. سمجھے وہ زیرو سے اسٹارٹ کر کے دوبارہ اس سسٹم کا حصہ بن پاتا ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. زین صاحب, یہ فرمائیں, مسائل تو ہمارے سامنے موجود ہیں, آپ ان مسائل کا حل کیا تجویز کریں گے؟ سر, بہت ساری تجاویز ہیں, ان میں چند ایک ہیں. جیسے جو پرائمری ہے ہماری وہ سب سے زیادہ ضروری ہے, اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس ہونا ضروری ہے. وہ گورنمنٹ کو بھی اس کے اوپر توجہ کرنے کی ضرورت ہے, والدین ہونے کی حیثیت سے ہمیں بھی, اور اساتذہ کی حیثیت سے بھی اساتذہ کو بھی اپنی اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی ضرورت ہے. پرائمری کی ایجوکیشن کے اوپر بہت زیادہ فوکس ہونا چاہیے. جیسے آپ نے کہا کہ 9th تک 13% صرف جو ہے نا وہ ہماری بچیاں پہنچ پاتی ہیں, تو یہ بہت ضروری ہے کہ ان کی لازمی تعلیم کو جو ہے وہ پہلے نکھارا جائے. پھر اس کے بعد سکلز بیس تعلیم کو ساتھ ساتھ ہمیں اٹیچ کرنا ہوگا, تاکہ بچے صرف جنرل ایجوکیشن کے اوپر ہی نہ رہ سکیں, بلکہ وہ آنے والے وقت میں اپنے سکلز کی بیس پہ اپنے لیے کو باعزت روزگار کی طرف بھی جا سکیں. اور بھی تجاویز جس میں جو موجودہ اسٹوڈنٹس ہیں, جو تعلیم حاصل کرنے والے جو بچے ہیں, ان کے فیکٹس بہت خطرناک حد تک گرے ہوئے ہیں. تقریباً 2.5 کروڑ کے قریب ہمارے طلباء جو ہیں وہ اسکول سے باہر ہیں. تو والدین کی, طلباء کی حوصلہ افزائی کر کے ان کو دوبارہ اسکولز تک لانے کے لیے ہمیں جو اقدامات کرنے ہوں گے. یہ مسائل کے حل موجود ہیں جن کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے. شیخ صاحب, آپ اس میں کچھ ایڈ کریں؟ جی, میں بالکل. دیکھیں, جو تعلیم فراہم کرنا اور اچھی تعلیم فراہم کرنا وہ ریاست کا فرض بنتا ہے. تو ہم جتنا بھی ڈسکس کر لیں یا جتنا بھی غور و فکر کر لیں, سوچ بچار کر لیں, جب تک ریاست اس چیز کی ذمہ داری نہیں اٹھاتی اس وقت تک جو ہے اس میں بہتری لانا بڑا مشکل ہے. تو یہ سارے سسٹم کو اثر نو جو ہے وہ ترتیب دینے کی ضرورت ہے
کہ بنیادی تعلیم کے بعد بچے کو کسی نہ کوئی نہ کوئی اسکل جو ہے وہ متعارف کرائی جائے اور اس کے اندر اس کے اوپر پالش کیا جائے. اور پھر گورنمنٹ کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ یہاں پر ایسے بچے جو اپنی تعلیم اسکلفل ایجوکیشن لینے کے بعد فارغ ہوں ان کے لیے روزگار کے مواقع بھی فراہم کرے. اس کے لیے ظاہری بات ہے کہ باہر سے انویسٹمنٹ بھی لائی جائے, انڈسٹری کو فروغ دیا جائے, اور جو دوسرے ممالک کے ساتھ جو ہیں وہ اس حوالے کے ساتھ بھی رابطے کیے جائیں اور ایسے اپرچونیٹیز بہرحال دی جائیں کہ بچے جو فارغ التحصیل ہوں وہ اپنے ملک کے اندر جو ہے باعزت روزگار حاصل کر سکیں اور پھر آگے بڑھنے کی بھی وہ کوشش کر سکیں تاکہ انٹرنیشنل لیول پر جو اس وقت تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے آپ کو ساتھ جو ہے وہ اپ گریڈ بھی کرتے رہیں. بہت شکریہ ذہن صاحب اور بہت شکریہ شیخ صاحب, آپ تشریف لائے اور آپ نے ہماری بہت اہم موضوع پر رہنمائی کی. ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. ان شاء اللہ ہم آپ کو آئندہ بھی دعوت دیتے رہیں گے. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. ناظرین, جیسے کہ ہمارے معزز مہمانوں نے بڑے اچھے طریقے سے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ پاکستان کا نظام تعلیم وہ کہ نظام تعلیم موجود ہے لیکن اس میں کچھ بہتری کی ضرورت ہے. کی پرفارمنس انڈیکیٹر جو کہ انٹرنیشنل طور پر معیار کیے جاتے ہیں, اگر آپ پاکستان کا موازنہ اس میں کریں تو پاکستان کا سکور اس میں 53 ہے آؤٹ آف 100, اور اگر پاکستان کا دیگر ممالک سے موازنہ کیا جائے تو 146 ممالک کی فہرست میں ہمارا 142 نمبر ہے. تو یعنی یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے نظام تعلیم میں بہتری کی بہت زیادہ گنجائش ہے. سب سے پہلے ہمارا پرائمری سیکٹر جہاں پہ 49% بچے جو انرول ہوتے ہیں وہ پرائمری تک آتے اسکول سے باہر ہو جاتے ہیں, وہاں ہم اگر ماحول اچھا کریں, بچوں کو ان کی قریبی زبان میں تعلیم دیں اور یہ کوشش کریں کہ اچھا سٹاف وہاں فراہم کیا جائے تاکہ ان نوزائیدہ بچوں کو آگے بڑھنے میں آسانی ہو, تو یہ سب سے بڑی ایک ہیلپ ہے. دوسرا, پریکٹیکل بیسڈ تعلیم, تاکہ بچے جو چیز پڑھ رہے ہیں اس کو پریکٹیکلی اپنے سامنے دیکھیں, ان کی دلچسپی میں اضافہ ہو تاکہ وہ تعلیم کو جاری رکھ سکیں اور اپنے پسند کا کیریئر منتخب کر سکیں. اور اس کے بعد گورنمنٹ سیکٹر میں وہ تمام ایریاز جس طرح لیبز, وہ تمام سہولیات جس طرح کے ماڈرن گیجٹس, جس طرح کہ آپ کہہ سکتے ہیں انٹرنیٹ کے جو ڈیوائسز ہیں, ٹیلی ویژن, انٹرنیٹ اور یہ کمپیوٹر, یہ سارا کچھ اگر ہم گورنمنٹ کے اسکولوں میں دیہی سطح تک اگر پرووائڈ کر دیں تو کوئی ضرورت نہیں کہ والدین اپنے بچے گورنمنٹ اسکول میں اٹھا کے پرائیویٹ اسکولوں میں کر دیں. اور اس بات کا ہم اور بھی دھیان رکھیں کہ جو والدین کی فائنینشیل حالت یا ان کی معاشی صورتحال ہے اس میں بھی بہتری لائی جائے بہترین جابس کے ذریعے, تاکہ لوگ اس قابل ہوں کہ وہ اپنے بچوں کو بہتر تعلیم دلوانے کے بارے میں سوچ سکیں. اپنے عزیز و اقارب, اپنے دوستوں, سب کا خیال رکھیے گا. آئندہ کسی نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.